अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पेरेंटिंग के हवाले से आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं उनमें नफ्सियाती और जज्बाती तरबियत है और जिनसी तरबियत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बनाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया, जिसकी वजह से हमारे लिए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा हो गईं अल्लाह के फजलो करम से। दुनिया में कभी आप दूसरी मखलूकात पर नजर डालकर देखें, फिर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करने को जी चाहता है। कितनी ही मोहब्बत हो किसी को जानवरों से, लेकिन जानवर जैसा बनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आज जबकि पेट्स के हवाले से बच्चे खास तौर पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए और बहुत जानवरों से मोहब्बत करने लग गए, अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि आपका फेस बिल्ली जैसा हो जाए तो क्या वो लाइक करेगा, या इस तरह के बाल उग आए, या इस तरह की दुम निकल आए, या बॉडी इस तरह की हो जाए, कोई पसंद नहीं करता जिस्मानी तौर पर भी। लेकिन बाकी मामलात का जहां तक ताल्लुक है उसमें भी अगर आप देखिए तो इतनी नाहमवारियां हैं, रियली बहुत ज्यादा शुक्र अदा करने के लिए बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर जैसे आप जानवरों के बारे में जानते हैं कि शेर फाड़ खाता है, और किसी इंसान की शेर के पास मौजूदगी का एक ही मतलब लिया जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा जिसमें इंडिया में जू में कोई शेर को देखते देखते दूसरी तरफ जा गिरा जहां पे शेर था। तो शेर ने अगरचे उसको बचाने के लिए उसे गर्दन से पकड़ा ताकि उसे दूसरी तरफ ले जाए। लोगों का इस कदर हंगामा और शोर था, वो उसको बचाना चाहता था, लेकिन जब यानी जिसको शेर ने पकड़ा था उसकी डेथ वाकई हो गई, तो रिपोर्ट्स ने बताया कि वो शेर के मारने से नहीं हुई थी बल्कि खौफ से। क्योंकि खौफ इस बात का था, इस यकीन पर कि शेर ने फाड़ खाना है, भले से शेर ना भी फाड़े तब भी उसके बारे में ये यकीन है। तो आप सारे एनिमल्स के बारे में जानते हैं, आप लोगों में से कोई बताएगा किस जानवर की क्या आदत है, उसके अंदर कौन सा जज्बा ज्यादा होता है? मिसाल के तौर पर जैसे शेर को हमने देखा, शेर में और शेर जैसे जानवरों में दरिंदगी बहुत पाई जाती है ना, गुस्सा, इंतकाम, और फिर अपनी जात के लिए कुछ हासिल करने के लिए कोई परवाह नहीं, किसी दूसरे जानवर पर किसी भी तरह से हमलावर हो सकते हैं। जंगल का बादशाह इसीलिए कहते हैं कि पावरफुल बहुत है, और पावरफुल जो भी होता है उसका अपना एक मिजाज होता है। तो आप दूसरे जानवरों के बारे में बताएंगे किसी की क्या खुसूसियत है? ऊंट के अंदर क्या खुसूसियत होती है? जी, कीना, शदीद कीना और बुग़्ज़। अच्छा, और किसी जानवर के बारे में बताएंगे? कुत्ते के अंदर क्या होती है? जी, हिर्स बहुत ज्यादा होती है। जी, किसी और जानवर के बारे में बताइए। जी जी, सुअर में शहवत बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा तो कितना ज्यादा जरूरी है ना जानवरों पर गौर फिक्र करना भी।
اور مجھے حافظ ابن قیم کی بات جب یاد آتی ہے تو ان کا مشاہدہ اور جس قدر وہ غور و فکر کیا کرتے تھے، ان کی فکری ڈیپتھ کا بھی پتہ چلتا ہے، فکری گہرائی کا بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر شیر جیسی درندگی، اونٹ جیسا کینہ اور باقی جانوروں کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری برائیاں انسان کے اندر بھی موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، وہ اشرف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جب ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے تو اس وقت اسے اشرف المخلوقات کہا جا سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ وہ سارے جانوروں کی برائیاں بھی اپنے اندر جمع کر سکتا ہے، اور ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں جیسے اوصاف بھی پیدا کر سکتا ہے. اور آپ کو بڑا عجیب محسوس ہوگا، لیکن آپ اسے جانتے تو ہیں الحمدللہ، کہ انسان کی اخلاقی جو صفات یا اس کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں، ان کو جن بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ملکی صفات ہیں، یعنی انسانوں کے اندر فرشتوں جیسی صفات کون سی ہیں جن کو وہ پیدا کر سکتا ہے، اور دوسری درندوں جیسی صفات ہیں. بیچ میں کچھ چوپایوں جیسی صفات بھی آتی ہیں، لیکن ہے ایسا ہی معاملہ. تو جانوروں کے اندر روح نہیں ہوتی، جانوروں کا جسم بھی ہے، جانور زندہ بھی ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی نوعیت انسانی زندگی سے مختلف ہے. جانوروں کے اندر وہ عقل و شعور نہیں ہے جو انسانوں کے اندر ہے. اگرچہ اسے بہت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جانوروں میں سے جیسے کون سا جانور ہے جس کی مشابہت انسان کے ساتھ بہت زیادہ ہے؟ جی جی اچھا جی اچھا کوئی اور؟ آپ لوگ جانوروں سے دلچسپی نہیں رکھتے؟ زو گئے کبھی؟ اچھا، تو آپ دیکھیے کہ جن جانوروں کی انسانوں کے ساتھ بہت مشابہت ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ انسان سے زیادہ عقل رکھتے ہیں اور انسان سے زیادہ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. کوششیں خواہ کتنی بھی جاری ہوں، بہرحال ریالٹی اپنی جگہ پر ہے. آج تک یہ بات انسان ثابت نہیں کر پائے کہ انسان سے زیادہ عقل کسی اور مخلوق میں ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو الحمدللہ انسان اگر عقل رکھتا ہے، اگر انسان روح رکھتا ہے اور جسم رکھتا ہے اور اس کا مرکب ہے، تو اس کے اندر توازن پیدا ہو سکتا ہے. اور وہ جتنا زیادہ توازن پیدا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان صالح بنتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے نفسیاتی اعتبار سے اگر وہ ڈس بیلنس کا شکار ہو جائے، جو نفسیاتی پرابلمز انسان کو لاحق ہوتے ہیں، مثال کے طور پر فیئر ہے، مثال کے طور پر نا امیدی ہے، اسی طرح سے غم ہے، جو انسان کو دیگر دنیا سے پھر بے نیاز کر کے اپنے ہی معاملات میں گم کر دیتا. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان وہ طریقہ کار سیکھے جس کی وجہ سے وہ اپنی عقلی اور شعوری قوتوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. جب تک انسان نفسیاتی اور جذباتی طور پر بیلنسڈ پرسنالٹی نہیں بن جاتا، جب تک اس کی اعتبار سے تربیت نہیں کی جاتی، اس وقت تک وہ عقلی اور شعوری طور پر اچھا انسان نہیں بن سکتا، وہ اپنی عقلی اور فکری صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور ایک جذبہ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ ایسا رکھا ہے، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے اور انسان کھانا کھاتا ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے، انسان پانی پیتا ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنس کی طلب رکھ دی. اور بالکل ابتدائی بچپن سے ہی جنسی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے اور اپنے ارد گرد کی ہر چیز کے بارے میں اگر وہ یہ نقطہ نظر رکھے کہ میں جو جی چاہے دیکھوں، جو جی چاہے سنوں، جو کچھ جی میں آئے بولوں، اور جو کچھ یعنی میں چاہوں کر لوں، تو نیچرلی اس کی اپنی شخصیت پر، اس کی اپنی روح پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں.
تو ہم اس وقت اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے جنسی تربیت کے حوالے سے، اور یہ کہ والدین کو اس میں کیا رول پلے کرنا ہے. تو والدین نے اس بارے میں حیا محسوس نہیں کرنی، والدین نے اس بارے میں جھجکنا نہیں ہے. یہ رسپانسبلٹی ہے والدین کی کہ وہ اپنے بچوں کو درست طرز زندگی سکھائیں، انہیں صالح طرز زندگی سکھائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر جنسی تربیت نہ ہو تو انسان حیوان ہو جاتا ہے، اس کے اندر حیوانیت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اس سے عقلی اور شعوری طور پر کچھ بھی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور اس کی پوری زندگی ضائع ہو جاتی ہے. اور جتنا پوٹینشل رب العزت نے انسان کے اندر رکھا ہے، اگر سارے کا سارا پوٹینشل اس کی جنسی تسکین کے لیے لگ جائے اور تسکین پھر بھی نہ ہو، اس کے بھی گندے اثرات انسان پر مرتب ہوں، تو ضرورت اس امر کی محسوس ہوتی ہے کہ ابتدا سے ہی اس کے بارے میں درست گائیڈ لائن دی جائے تاکہ بچوں کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنی ممکن ہو، اور صالح زندگی گزار کر وہ اپنے پوٹینشل کو اتنا یوٹیلائز کریں جو اللہ کو پسند آئے اور جس کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار قرار پائیں. سب سے پہلی چیز جو ہے جو بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے وہ اجازت لینے کے آداب ہیں. اجازت لینا، کیونکہ اجازت نہ لے کر کوئی کسی کے تخلیے میں مداخلت کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا ہم اپنی ماں کے پاس جائیں تب بھی اجازت لیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو ننگا دیکھ لو؟ یعنی ماں جیسی ہستی جس کے وجود سے ہمارا وجود ممکن ہوا اور جس کی وجہ سے کوئی دنیا میں آتا ہے، اس کے بارے میں بھی احتیاط رکھنے کا حکم دیتا ہے اسلام، کہ جب کبھی ماں اپنی تنہائی میں ہے، اپنی الگ جگہ پر ہے، تو اس کے پاس جانا ہے تب بھی اجازت لے کر جانا ہے. سورہ النور کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے لوگ تو اجازت لے کر آتے ہی ہیں، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جس میں بچوں کو اپنے بڑوں کے پاس جانے کے لیے، ایون ماں باپ کے پاس جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے. 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ ایک تو رات کا وقت ہے عشاء کے بعد، اور دوسرا ارلی مارننگ صبح کا وقت ہے، اور تیسرا دوپہر کا وقت ہے. اور الفاظ یہ ہیں جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی آپ نائٹ ڈریس میں ہوتے ہو یا سونے کے لباس میں ہوتے ہو، اور سونے کا لباس باہر جانے کے لباس کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پسند نہیں کرتا کہ اس لباس میں کسی اور کے سامنے آئے. تو اس لباس کو جو ہے بنیاد بنایا گیا اور یہ سمجھایا گیا کہ جب کبھی کوئی انسان اپنی تنہائی میں ہوتا ہے اور تخلیے کی حالت میں، تو اس کے بچوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے ان اوقات میں اس کے قریب آئیں، اور ملازموں اور غلاموں کے لیے بھی یہی رولز ہیں. اسی طرح سے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو 7 سال سے 10 سال کی عمر یہ واضح طور پر ٹریننگ پیریڈ ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ ٹریننگ 7 سال کی عمر سے شروع کی جائے تو واقعی ٹریننگ ہو سکتی ہے. یہ اس کا احساس بچوں کو بہت ابتدائی عمر سے دلانا پڑتا ہے. اور جیسا کہ قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 اوقات پردے کے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ سکھانے کا بھی کتنا پیارا طریقہ کار ہے نا. جیسے شراب کے بارے میں حکم آیا تھا، ابتدائی حکم تو مختلف تھا. دوسرا حکم یہ تھا کہ نماز نشے کی حالت میں نہ پڑھو، یعنی ٹائم باؤنڈ کر دیا کہ یہ اور یہ اور یہ اوقات ہیں، اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو جب ٹائم باؤنڈ کر دیں، رات، ارلی مارننگ اور دوپہر، ان اوقات میں آپ نے اجازت لے کے آنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت طریقہ کار ہے کہ ان اوقات میں اجازت لیں گے تو باقی اوقات میں بھی انسان پھر جھجک جاتا ہے اور احتیاط کرتا ہے. اسی طرح سے اسلام نظروں کی حفاظت کرنی سکھاتا ہے، اور یہ حفاظت بھی بالکل ابتدائی عمر سے سکھائی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ نظر کی حفاظت کرنے کے لیے بچوں کو سب سے پہلے
کھانے کے بارے میں سکھایا جاتا ہے اور سکھانا چاہیے کہ کھانے میں اپنی پلیٹ کے علاوہ کسی اور کی پلیٹ پہ نظر رکھنے سے کتنا آکورڈ لگتا ہے نا. جب کوئی دوسرے کے کھانے کو دیکھے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہے, اور اگر دیکھ بھی لیا تو کیا بات ہے, لیکن بچے کو گریڈینس پر آپ عادی تو کر رہے ہیں نا, کہ وہ یعنی ہرس کے تحت اگر کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو اسے اگر آپ دیکھنے دیں گے تو آج کھانا ہے تو کل کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے نظروں کی حفاظت تو ابتدا میں ہی سکھانی چاہیے. تو نظر کی حفاظت پہلی چیز ہے, اجازت لینا پہلی چیز ہے. اجازت اسی لیے لی جاتی تاکہ نظر نہ پڑے, اور اجازت لینے کے بعد نظر کے احکامات ہیں. اور بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اجازت لینے کے آداب سے سکھانا چاہیے. یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لینی سکھائی, اسی طرح سے سکھانا چاہیے. اور بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ نے سکھایا ہے کہ خاص اوقات میں اپنے والدین کے پاس بھی اجازت لے کر آنا ہے. جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 سے پتہ چلتا ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اور بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تم سے وہ لازماً اجازت طلب کریں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے, اور وہ بھی جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد کو نہیں پہنچے. اجازت طلب کریں 3 بار فجر کی نماز سے پہلے, دوپہر کے وقت, اور جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں. ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر. تم ایک دوسرے پر کثرت سے چکر لگانے والے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا, کمال حکمت والا ہے. تو نابالغ لوگوں کے لیے بھی پہلی بات جو ہے نا 3. اور جیسے بچوں کو سکھانے کے لیے مائیں جو ہیں وہ جب سکھاتی ہیں تو جیسے بچے بھی آپس میں کرتے ہیں give me 5, تو tell me about 3, یعنی آپ اسے بار بار اتنا زیادہ ذہن نشین کروا دیں کہ بچے کو پتا ہو 1 2 3 یہ اوقات ہیں جس میں میں نے احتیاط کرنی ہے. تو اس کے دل کو بھی تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ وہ 3 دفعہ تو میں نے احتیاط کرنی ہے, باقی میں کوئی حرج نہیں. لیکن 3 دفعہ سے اللہ تعالیٰ پورے طور پر جو ہے وہ زندگی کے لیے احتیاط سکھاتے ہیں. الحمدللہ یقیناً وہ کمال حکمت والا ہے. پھر اسی طرح سے اجازت لینے کے آداب استئذان بچوں کو سکھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا, میں بغیر اجازت لیے آتا تھا. ایک دن میں آیا تو آپ نے فرمایا جیسے آپ نے سکھایا ایسے ہی بچے کو سکھانا چاہیے, بیٹا ذرا ٹھہر جاؤ. تمہارے جانے کے بعد صورتحال کچھ بدل گئی تھی, بغیر اجازت کے ہرگز اندر نہ آنا. یعنی اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہو گئی جس کی وجہ سے پتا چلا کہ اب آئندہ بغیر اجازت لیے نہیں آئیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے خود اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے تھے اسی طرح سکھاتے تھے, اور اسی طرح صحابہ کرام نے سیکھا, اسی طرح ہمارے اسلاف نے سیکھا, اور یہ روایت الحمدللہ نسل در نسل ہم تک آن پہنچی ہے. الحمدللہ یہ بخاری کی الادب المفرد کی روایت ہے 807 نمبر پر. صحابہ کرام اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس حکم کی پابندی کرواتے تھے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں اکثر لوگ اس آیت پر ایمان نہیں لائے. مجھے یہ بات ہمیشہ بہت زیادہ پکڑتی ہے کہ اس دور میں بھی لوگوں نے اس بارے میں بہت مشقت سے سیکھا تھا. ریلی آج زیادہ بڑی جہالت کا دور ہے, لوگوں کا ذہن قبول ہی نہیں کرتا. اور وہ افراد جو اپنے آپ کو بڑے ویل مینرڈ سمجھتے ہیں اور بڑے کلچرڈ سمجھتے ہیں, اور اسلامک روایات کے حوالے سے, اسلامک ٹریڈیشنز کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ علم رکھتے ہیں اور بہت سمجھ رکھتے ہیں اور بہت عمل کرنے والے ہیں, بہت بڑا گیپ ہے. اس حکم کے بارے میں آج بھی بہت بڑا گیپ ہے. کہتے اکثر لوگ اس آیت پر ایمان نہیں لائے, یعنی اس پر عمل کرنے سے بے پرواہ ہیں. میں تو اپنی اس چھوٹی سی بچی کو بھی جو سامنے کھڑی ہے حکم دیتا ہوں کہ ان اوقات میں اذن لے کر آیا کرے. چھوٹی بچی, چھوٹے بچے کو بھی صحابہ کرام سکھاتے تھے. الحمدللہ اللہ پاک نے اتنا پیارا دین دیا ہے. لیکن آج آپ ارادہ کریں گے, آپ جہاں رہتے ہیں جس ماحول میں بھی ہیں,
آپ سب سے پہلے خود عمل کریں گے انشاءاللہ، اور پھر دوسروں کو سکھائیں گے. عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ شعوری زندگی بسر نہیں کرتے نا، یوں ہی گمے گمے کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، نہیں پتا وہاں کیوں گئے تھے اور نہیں پتا وہاں کیوں گئے. نارملی گھریلو خواتین میں تو آپ یہ طرز عمل بڑا کامنلی دیکھیں گے معذرت کے ساتھ، لیکن یہ طرز عمل میں سمجھتی ہوں کہ ہر اس شخص کا ہے جو شعوری طور پر زندگی بسر نہیں کرتا، جس کو کچھ پتا نہیں کہ میں دنیا میں کیوں آیا اور میں نے اپنے اعمال کا اپنے رب کو جواب دینا ہے اور میری اس عمل پر بھی میری پکڑ ہو سکتی ہے. جس کو اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے نا، جس کو اللہ کے آگے جواب دہی کا یقین نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں. جانتے ہیں کیسے؟ گھر کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارا گھر ہے، اب ہم جہاں جی چاہے جا سکتے ہیں اور جس وقت جی چاہے جا سکتے ہیں. کیا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کے افراد جو ہے، یعنی ایک بھائی جو ہے بے دریغ بہن کے کمرے میں جا رہا ہے، بہن بے دریغ بھائی کے کمرے میں جا رہی ہے، ماں باپ تو ظاہر ہے بچوں کے کمرے میں جاتے ہیں، لیکن بچے جس وقت ماں باپ کے کمرے میں آ رہے ہیں، نہ بچپن سے سیکھا نہ سکھایا کسی نے. اس لیے گھریلو زندگی میں مجھے وہ گھر بتائیے جس گھر میں یہ اصول لاگو ہو. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی گھر ایسا ہے؟ کوئی ایک گھر ایسا ہو جہاں ان 3 اوقات کی پابندی کی جاتی ہو؟ کتنی سچی بات ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی. اور دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو آلریڈی ان احکامات کو جانتے ہیں اور اجازت لینے کے آداب کے حوالے سے کتاب الاستئذان آپ پڑھ بھی رہے ہیں. ایون دین اگر آپ کے گھر میں اس کی پابندی نہیں ہے، ہم میں سے کسی ایک کے گھر میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پکڑ میں ہے نا. اللہ کا حکم ہے، حکم پر عمل کرنا واجب ہے. الامر یفید الوجوب. فقہ کا اصول ہے کہ جو امر ہے نا، حکم ہے اللہ کا اس کے رسول کا، وہ واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے، واجب ہے. تو کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں کہ آپ کے گھروں میں اللہ کے احکامات کی سری خلاف ورزی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا. آپ ارادہ کریں، شعوری طور پر ارادہ کریں. جب آپ ارادہ کریں گے تو آپ نے ضرور بتانا ہے about 3 things 3 times. 5 اوقات نماز کے ہیں تو 3 اوقات کون سے ہیں؟ پردے کے، جس میں نہیں بغیر اجازت کے کسی کے پاس جانا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر لوگ اکٹھے رہتے ہیں، مثال کے طور پر ہاسٹل، گیسٹ ہاؤس، کسی بھی جگہ پر جہاں پہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، وہاں لوگ تخلیہ کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتے، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے اچھا ہاسٹل ہے، یہاں جس کے پاس جب چاہے جیسے چاہیں جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ کسی کے پاس بھی جانا ہے اجازت لینی ضروری ہے. اور اجازت لینے کا طریقہ ٹھیک ہے، یہ تو ایک ایسا طریقہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے دستک، لیکن جب جدید طریقے آ گئے تو دستک جو ہے ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ ڈسٹرب کر دے. اور جدید طریقوں میں آپ جانتے ہیں کسی سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے اب ہمیں قطعاً مشکل پیش نہیں آتی. اینی ٹائم ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، بجائے اس کے کہ کسی اور سے کانٹیکٹ کریں تو آپ جس سے ملنا چاہتے ہیں اس سے ڈائریکٹلی رابطہ کر لیں. اور آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر آنے جانے کے حوالے سے ہمارے یہاں اس قدر جہالت ہے، اس قدر بدو ہیں ہمارے لوگ، اس قدر دیہاتی رویہ معذرت کے ساتھ جنگلی ہیں، معذرت کے ساتھ. کبھی کسی کے گھر جاتے ہوئے اجازت نہیں لینا چاہتے. خالہ کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، دوست کا گھر ہے، اس سے ہمیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جنگلی ہے نا. جنگلی پن کتنا زیادہ ہے. ہر گھر سٹی میں واقع لیکن جنگل ہے، کیونکہ اصول نہیں ہے. ہر گھر کے اصول ہونے چاہیے نا. آپ اگر کافروں کو دیکھیں ان کے بھی گھر کے اصول ہیں. اتنی بے اصولی، یہ جو پورے معاشرے کے اندر ہر کوئی ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتا ہے نا. جہاں کہیں رش ہوتا ہے تو ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں. اب سڑک تو اتنی ہے اور ٹریفک کا رش ہے، اب جو آگے نکلنے والا ہے اس نے ادھر سے منہ پھنسایا گاڑی کا، دوسرے نے دوسری طرف سے پھنسایا اور ٹریفک بلاک ہے کئی گھنٹے. ایسے نہیں لگتا جیسے جانور سینگ میں سینگ پھنسا کے بیٹھے ہوں؟ اسی طرح سے. اور آپ دیکھیں کہ
کسی کی مصروفیت ہو سکتی ہے, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کسی کو کوئی اور تکلیف ہو سکتی ہے, کسی کی کوئی اور ایسی مصروفیت ہو سکتی ہے جہاں وہ پہلے کسی اور کو وقت دے چکا, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ تو اجازت نہ لیں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, بڑا ہو یا چھوٹا. ریلی اس کے لیے کسی قسم کی قید نہیں لگائی. ہاں, جہاں پر معاملہ جتنا شدت اختیار کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے اصول کو بھی اسی طرح سے لاگو کریں گے نا. پبلک پلیسز ہیں, آپ مسجد میں جائیں, اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر جاتے ہیں کسی پارک میں جاتے ہیں تو آپ کو پارک کے باہر روک لیتے ہیں آئیڈینٹی, اور بعض پارکس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جانے کے لیے آپ کو کچھ پے بھی کرنا پڑتا ہے, تو وہ بھی آپ کو بغیر اجازت کے جانے نہیں دیتے. آپ کہیں واک کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پیڈ ہے پارک, تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کارڈ دکھا دو یا پھر پیمنٹ کرو, تو تب آپ اندر جا سکتے ہیں. تو پھر جو لوگ اجازت نہیں لینا چاہتے وہاں جا کے بھی بہت تلخی فیل کرتے ہیں. تو اگر آپ پوری قوم کے حالات دیکھیں, مسلمان امت, ان معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ماننا کتنا آسان ہے, لیکن کس طرح ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بنے ہوئے. مجھے آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ آپ اپنے گھر کو جنگلی نہیں رہنے دیں گے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے جنگل کے قانون کو ختم کریں گے اور اللہ کے قانون کو لاگو کریں گے؟ انشاءاللہ کتنے پیارے ہو جائیں گے نا گھر, اور اللہ کو کتنے پسند آ جائیں گے. لیکن میں کراہت صرف اس وجہ سے دلا رہی ہوں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ جنگل میں کون رہتا ہے؟ جانور نا. تو یہ جنگلی جانوروں جیسا کام ہے, اجازت لیے بغیر جانا. تو اینیمل لیول پر زندہ نہیں رہنا, سکھانا ہے اوروں کو بھی, لیکن پہلے خود عمل کرنا ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ جیسے دو لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں, اب تیسرا بغیر اجازت کے ان کے پاس نہیں آئے گا. اگر وہ اس کو, یعنی ایک عجیب بیماری ہے نا انسانوں کی, جب بھی کسی دو لوگوں کو بات کرتے دیکھیں گے اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں گے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, تو پتہ نہیں کیا بات ہو رہی, میرے بارے میں بات ہو رہی, اور پھر آگے تو کوئی یعنی طویل فہرست ہے نا. اسلام یہ حق نہیں دیتا کسی کو کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی. تو یہ شک بھی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جو اجازت نہیں لینا چاہتے وہ کہتے ہیں جہاں ہمارا جی چاہے چلے جائیں, اور جس سے جو جی چاہے بات کر کے آ جائیں, جس کی جتنی زندگی چاہے کھا کے آ جائیں. زندگی کھانے والی بات ہوتی ہے. جب آپ کسی سے وقت لیتے ہیں تو یہ وقت اس کا ہے نا, وہ چاہے تو آپ کو دے, اور اگر نہیں چاہتا تو نہ دے. اسلام حق دیتا ہے کسی کو کہ آپ اگر کسی کے گھر بھی چلے جاتے ہو, اجازت لے کے بھی گئے ہو, یعنی پہلے سے ٹائم بھی طے شدہ ہے, لیکن وہ آپ کی دستک کا یا آپ کی بیل کا یا آپ کے کسی بھی طریقے سے انفارم کرنے کا وہ جواب نہیں دینا چاہتا, تو اللہ کے رسول بھی واپس چلے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پکارا اور وہ آہستہ آہستہ جواب دیتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ملتی رہے مجھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو بھاگ کے گئے کہ میں تو چاہتا تھا کہ آپ بار بار کہیں گے تو مجھے آپ کی طرف سے وہ دعا ملے گی, ورنہ میں جواب دے رہا تھا. لیکن 3 دفعہ اجازت طلب کرنے پر اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس چلے جائیں. اور آپ دیکھیں کتنا ہمبل اور کتنا پولائٹ اور کتنا ڈیسنٹ دیکھنا چاہتا ہے اسلام سارے گھرانوں کو, الحمدللہ. تو اب اپنے گھر سے جنگل کے قانون کو ختم کرنا ہے, اور اپنی زندگی سے بھی. آپ کی زندگی میں اگر یہ ادب آ گیا نا تو آپ کی پہچان اسلام بن جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ آپ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوں گے نا انشاءاللہ. دیکھیں ہمارے یہاں پہچان سمجھی جاتی ہے آپ کا حجاب, کسی کی داڑھی, ٹخنوں سے اوپر شلوار. میں نہیں سمجھتی کہ یہ ساری چیزیں پہچان نہیں ہے, پہچان ہے, لیکن اسلام جس سے پہچان کروانا چاہتا ہے نا وہ آداب ہیں. اسی لیے ہمارے اسلاف سب سے پہلے ادب سیکھتے تھے. جیسے امام احمد بن حنبل کے پاس جانے والے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال ان سے ادب سیکھا, 20 years. اتنا زیادہ عادات کو پختہ کرنے کے لیے وقت لگانے کی ضرورت ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی مشقت ہوگی صرف ایک ہلکے سے اصول کو اپنانے کے لیے. کہتے ہیں پھر 30 سال علم سیکھا. ہمارے یہاں لوگ چاہتے ہیں 1 سال علم سیکھیں اور ادب کی ضرورت ہی نہیں, اور جو جی میں آئے کریں, ٹیگ لگ گیا,
سٹیمپ لگ گئی کہ اب ہم مسلمان ہیں, بہت اچھے مسلمان ہیں, صاحب علم بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اپروچ سے بچائے, ایسی سوچ سے بچائے. تو صحابہ کرام اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس حکم کی پابندی کرواتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ان 3 اوقات میں اجازت لینے کو ضروری کیوں قرار دیا گیا؟ تاکہ نظر نہ پڑے, نظر کی حفاظت کے لیے. اور بہت سے لوگ اپنی گھریلو زندگی میں بہت غفلت کا شکار ہوتے ہیں, اور بچوں پر, بڑوں پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کی وجہ سے, پھر جو سوچ بدلتی ہے, اس نفسیاتی, اخلاقی اور جذباتی طور پر انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے بچایا. کیا آپ ایک دوسرے کے پاس جاؤ ہی نا, کیا آپ کا دماغ خراب ہو جائے, آپ کا ذہن خراب ہو. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں تو ہمارا ملازم ہے, اور جب غلام ہوتے تھے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں جس کی زندگی خریدی بھی ہو, اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی نظر ہمارے اوپر اٹھ سکتی. بھائی وہ زندہ جیتا جاگتا انسان ہے, ہماری طرح کا انسان ہے, اس کے بھی ویسے ہی جذبات ہیں, اس کے اندر بھی وہ سارا کچھ موجود ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. آپ اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنی نظروں کی احتیاط کر لے گا یا اس کے دل پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی بات. کتنے واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں. نارملی آرمی کے حلقے میں ہم دیکھتے ہیں بیٹ مین جو ہے, گھروں کے اندر ان کا جو عمل دخل ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ پورے گھر کا اسے محافظ سمجھا جاتا ہے. لیکن کتنے بیٹ مین ہیں جو خود اس گھر کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے, اور کتنا زیادہ تکلیف دہ عمر ہو گیا ان کی وجہ سے. صرف یہی کہ ایک ایسا کانفیڈنس ہے جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے بلوغت سے پہلے ہی جن چیزوں سے بچوں کو بھی واقفیت ہو جاتی ہے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احتیاط سکھائی ہے. اور جس کی ایک بار نظر پڑ جائے نا, ساری زندگی اس کا اثر نہیں جاتا. اس لیے اللہ پاک نے ان چیزوں سے روکا ہے. اور کتنے ہی بچے ہیں جو صرف ایک بار نظر پڑنے سے نفسیاتی طور پر بہت زیادہ کمپلیکسٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں, اور جن کے ذہن خراب ہوتے ہیں, ذہنی امراض تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جن کا علاج بہت دشوار ہو جاتا ہے. لہذا والدین پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے سطر کو ڈھانپ کر رکھیں, اور بچوں کو فطری طریقے پر چلانے کے لیے اپنی جانب سے پوری ہیلپ دیں, تاکہ ان کے اندر ہیجان امیز کیفیات پیدا نہ ہو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. جب بچہ بالغ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جب وہ بڑوں کے پاس جائے تو اجازت لے کر جائے, لیکن بچپن سے چھوٹے بچوں کو بھی 3 اوقات کی پابندی سکھانی چاہیے. تو یہ تربیت کرنے والوں کے لیے لازم ہے, واجب ہے ان پر کہ اپنے زیر تربیت افراد کو, جیسے والدین کے لیے ان کی اولاد ہے, لیکن والدین کے بہن بھائی بھی قریب ہو سکتے ہیں, اور نیبرز ہیں, یا باقی جتنے افراد حلقہ اثر میں ہیں, ان کو سکھانا واجب ہے انسان پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ نور کی آیت نمبر 59 میں ہے, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ لازماً اجازت طلب کریں, جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا, کمال حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لینے کی جو حکمت سکھائی, اس حوالے سے میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ماں والی بات, لیکن دوبارہ عطا بن یسار کی روایت کو بیان کرنا چاہتی ہوں. ایک آدمی نے دریافت کیا, اللہ کے رسول کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی اجازت لے کر جایا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا میں تو ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں. اب یہ والی بات جو ہے, یعنی یہ ہر کسی کے ذہن میں ہوتی, جس کی وجہ سے لوگ احتیاط نہیں کر پاتے. فرمایا تب بھی اجازت لے کر جایا کرو. ماں کو برہنگی کی حالت میں ہی دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں. فرمایا تو اجازت لے کر جایا کرو. اب یہ جو ایک گھر کی بات ہے نا, سم ٹائمز آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے معاشی حالات میں وسعت دیا, ماں باپ الگ رہتے ہیں اور بچے الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس ایک ہی کمرہ ہے, ایک ہی کمرے میں ماں باپ بھی ہیں اور ایک ہی کمرے میں سارے لوگ رہتے ہیں.
اجازت کے اصول کا اطلاق ہر جگہ ہوگا. ایک کمرے میں رہنے والے بھی جب جائیں گے اندر اجازت لے کر ہی جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس اصول کی پابندی کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس بھی جاتے تھے تو گلے سے آواز نکالتے, کھنکھار کر آتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرنا چاہے. بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتا ہے انسان نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی اس حالت میں دیکھے, تو ٹھیک ہے جب کبھی کوئی ایسی آواز پیدا کر دے تو تھوڑا سا دوسرا فرد بھی اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے. تو یہ احتیاط کا عالم ہے. حالانکہ شوہر اور بیوی کے درمیان تو کوئی پردہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اسلاف اس طرح سے احتیاط کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے جیسے گھر میں داخلے سے پہلے اجازت لینی ہے تو اجازت لینے کے طریقوں میں ایک طریقہ جو ہے سلام ہے. جیسے کہ رب العزت نے فرمایا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں پر داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ اجازت حاصل کر لو اور گھر والوں کو سلام بھیج لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت نمبر 72 ہے. پھر بچے کو دوسرے گھروں میں جانے کے لیے اجازت لینے کی حکمت سکھانی بہت ضروری ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں تو سکھا دیا اور دوسرے کے گھر میں جا کے بچہ اس کی پابندی نہ کرے تو آپ اس کی تراش خراش نہیں کریں گے. جانے سے پہلے بھی سکھانا چاہیے. اور یہ باتیں تو ایسی ہیں جو بچپن ہی سے بچے کے ذہن میں ضرور ڈالنی چاہیے. اور اب دیکھیں کہ جس نے تربیت کرنی ہے اس نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مسلسل کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کرنی ہوتی. کبھی کوئی سٹوری, کوئی واقعہ, تلقین, نصیحت, اللہ تعالیٰ کی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اسلاف کے واقعات, اور پھر یہ کہ اس کی لاجک بتانی, ریزننگ کرنی بھی بڑی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا اجازت طلبی نظر پڑنے سے بچاؤ کے لیے مقرر کی گئی ہے. اجازت کیوں لینی ہے؟ نظر پڑنے سے بچاؤ کے لیے. صحیح بخاری کی 6241 نمبر روایت. اور اجازت طلبی میں اگر خلل واقع ہو جائے تو گھر کے اندر کسی کے سطر پر نظر پڑ سکتی ہے. ظاہر ہے بات اتنی نہیں ہے کہ ایک انسان گناہ گار ہوا, بات یہ ہے کہ اس کی اپنی جو نفسیات خراب ہوتی ہے, اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے, نفسیاتی تبدیلی آتی ہے, اس کے اثرات تو تاحیات ہی جاری رہتے ہیں, اس سے انسان نکل نہیں پاتا. تو گھر سے باہر جب انسان نکلنے لگے, جیسے اس وقت پہ انسان احتیاط کرتا ہے. گھر کے اندر رہنے کے جو اصول ضوابط اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں, سطر کی پوشیدگی, اس پوشیدگی میں رکاوٹ ہے اجازت طلب کیے بغیر جانا. یعنی کسی کا بھی سطر ظاہر ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ بات بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے, انہیں اس کی جسٹیفیکیشن دینا بہت ضروری ہے. گھر انسان کے لیے سکون کی جگہ ہے, اور گھر ہی ایسا مقام ہے جہاں انسان کو آرام ملتا ہے, اور گھر ہی ہے جہاں پہ انسانوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں, اور گھر میں ہی انسان پوشیدہ کام کرتے ہوئے اطمینان محسوس کرتا ہے. لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں, اور ایک گھر میں انسان رہے تو اسے تخلیہ کی آزادی چاہیے, اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے. جیسے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے آپ اللہ کے حکم کے تحت اپنے آپ کو بالکل دوسروں سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں, لیکن اس میں صرف آپ کا غسل کرنا اور آپ کا ضروریات سے فارغ ہونا نہیں ہے, کپڑے تبدیل کرنا نہیں ہے, بلکہ کسی بھی حالت میں جب انسان تنہائی میں ہو, کسی وقت بھی اس کا کوئی ایسا حصہ اوپن ہو سکتا ہے جو وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا. اللہ کی طرف سے پابندی ہے, تو جب کبھی کوئی اجازت لیے بغیر آئے گا تو وہ حصہ کھل سکتا ہے. اب دیکھیں جیسے ہمارے یہاں کی تو کیا ہی بات ہے, کیا نہیں, میں کسی اور کی بات نہیں کرتی, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا آپ اس بات پر بلیو رکھتے ہو کہ آپ کی گردن کی ہڈی کا یہ حصہ جو ہے نا, اس کے نیچے کا حصہ آپ کے والد بھی نہیں دیکھ سکتے, آپ کے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتے؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو ڈریس ہے, آپ نے جو کپڑے پہنے اور آپ جو نارملی پہنتے رہتے ہیں, کیا واقعی وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ٹائم پر بھی آپ کا یہ حصہ نظر نہ آتا ہو؟ نارملی اگر آپ اپنے اس علاقے کے ڈریسز کو دیکھیے تو بہت سارا حصہ اوپن ہوتا ہے, ہڈی سے نیچے کا حصہ ظاہر ہوتا ہے, جس کو
दुपट्टा बाज़ औक़ात कवर कर लेता है, बाज़ औक़ात आपका स्टोल और स्कार्फ, कोई ना कोई चीज कवर कर। अब अगर कोई लड़की औरत घर में, उससे क्या जरूरत है कि वो हर वक्त ही दुपट्टा या चादर लपेट कर रहे। वो अपने काम करते हुए अगर कोई चीज उतार के रख देती है, और बाहर से आने वाले भाई हैं या बेटा है या इसी तरह से वालिद हैं, बड़ी उम्र के लोग या अपने बराबर के या अपने से छोटे, अगर वो घर के अंदर एंटर होते हैं, तो ऐसे में अगर वो यानी एंटर होने से पहले थोड़ा उसका एहसास दिला दें तो घर वालों को संभलने का मौका मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी आजादी में फर्क नहीं आता, वो आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। बसूरत दीगर आप देखें कि औरत का क्या कसूर है कि वो 24 घंटे अपने आप को लपेट के ही रखे। उसकी भी जिंदगी है, उस जिंदगी के लिए अल्लाह की रहमत है कि जब वो अपनी चार दीवारी के अंदर हो तो वो आजादी के साथ रह सकती है। लेकिन नेचुरली घर के माहौल में उस वक्त पे जबकि अपने करीबी रिलेटिव्स, वो अफराद जो महरम है, वो घर पे मौजूद हैं, तो उसे थोड़ा एहतियात के साथ रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर वो अपने कमरे में है तो ऐसे में उसको उसके कमरे में भी जीने का हक ना दिया जाए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, इंसानी हुकूक की कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी है। तो इस्लाम तखलिये के हक की हिफाजत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, के हक की हिफाजत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, के हक की हिफाजत करता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।